अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मुतल्लिक। दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने काबुल शहर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और इसके साथ पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया है। हमने बहुत ही तारीखी मनाज़र देखे कल अफ़गानिस्तान से, और कल एक ऐसा दिन था जो कि इस सारे मामले के अंदर एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। कल एक ऐसी सूरत हाल बन गई जिसमें अमेरिका भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ, अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो भी भाग खड़ी हुई, और हमने देखा कि तालिबान ने 20 साल के बाद जहाँ पर उन्होंने इख्तिताम किया था वहीं से कल उन्होंने शुरू किया। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ है अफ़गानिस्तान में, इस वक्त काबुल के हालात क्या है, और अमेरिका और जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो अफ़गानिस्तान से क्यों भाग खड़े हुए, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको वीडियो के एंड पे ये बताएंगे कि तालिबान की क़यादत कौन कौन कर रहा है और अब आगे क्या होगा। तालिबान मतलब कि क्या क्या अफ़गानिस्तान में कर सकते हैं। तो कल एक हमने तारीखी मनाज़र अफ़गानिस्तान से देखे जहाँ पर दुनिया की जो सुपर पावर है, अपने आप को कहते हैं, चाहे नाम नहाद सुपर पावर है अमेरिका, उनके 2 खरब डॉलर जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में पिछले 20 साल में लगाए थे वो डूब गए, उनको शिकस्त फाश हुई। ऐसे लोगों से वो हार गए जिनके पास ना ही उस लेवल का असलहा है जो आपके पास है, ना ही इस लेवल का उनके पास ट्रेनिंग है, कुछ भी नहीं है। पहाड़ों और गारों में रहने वाले ये लोग हैं, सादा लोग हैं, और उनसे दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की हामल जो फ़ौज है वो हार गई। और हमने देखा कि 45 साल के बाद दोबारा से हमने वो मनाज़र देखे जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि 1975 से अमेरिका वियतनाम से भाग रहा है, और ये उनका हेलीकॉप्टर है जो कि उनके लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। और 2021 में हमने देखा 15 अगस्त 2021 के ये वो मनाज़र है कि ये हमने एक तारीख़ रकम होते देखी है। दुनिया की जब तारीख़ लिखी जाएगी, इस खित्ते की जब तारीख़ लिखी जाएगी, तो ये वो दिन होगा जिसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। और जैसे हम माजी में सुनते हैं कि बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, तो आज का ये जो काम है जो कि हमने अपनी आँखों से देखा है, जो कि हमने अपनी होश में देखा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को शिकस्त हुई है। और आपने एक बात नोट की कि अफ़गानिस्तान में 3 लाख उनकी फ़ौज है जिनको अमेरिका ने दुनिया की जदीद तरीन ट्रेनिंग दी है, दुनिया का जदीद तरीन असलहा उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं लड़ सके। वजह क्या है? क्योंकि उनके लोग उनके साथ नहीं हैं। अफ़गानिस्तान की फ़ौज के साथ उनके लोग नहीं खड़े हुए, इसलिए फ़ौज ने भी मुज़ाहमत नहीं की और हथियार डाल दिए तालिबान के सामने। लोग जो हैं वो अब तक ज़्यादा मेजॉरिटी तालिबान के साथ हैं, क्योंकि ये जो फ़ौज है अफ़गानिस्तान की और इनकी जो हुकूमत है, ये ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका के एजेंट हैं, और इन्होंने अफ़गानिस्तान में पिछले 20 साल में अमेरिका का जैसे साथ दिया है। आज की अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो सारे के सारे इनकी वजह से हैं। अफ़गान तालिबान जिनके बारे में ये प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे कि जी ये बहुत ज़्यादा खून बहाएंगे और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर देंगे, उन्होंने एक गोली चलाए, मैं बात कर रहा हूँ एक गोली चलाए बगैर उन्होंने अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लिया। और अफ़गानिस्तान में ये सब कुछ जो हुआ है, तालिबान ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, सारा कुछ हो गया, पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त हुई है, क्योंकि अमेरिका अपनी नाकामी और जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, जो कि अमेरिका की हुकूमत में कह रहा हूँ, उनके ही लोग थे, वो वहीं से पैसा लेते थे सब कुछ, इसके बावजूद अपनी नाकामी को छुपा रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर सारा मलबा डाल रहे थे। तो ये कल जो कुछ भी हुआ है और अब आगे जो कुछ भी होगा, इससे पाकिस्तान के दुश्मनों की नाकामी हुई है और भारत के अरबों डॉलर डूब गए हैं। भारत का मीडिया इस वक्त देखने वाला है, आप उनका कुछ चैनल लगाएं, रो रहे हैं इस वक्त कि ये सारा कुछ हो गया, इंडिया ने वहाँ पर हस्पताल बनाए, डैम्स बनाए, उनको असलहा दिया, लेकिन हमारा कोई नाम भी नहीं ले रहा। और अशरफ गनी साहब वहाँ से इस्तीफ़ा देकर भाग गए, ताजिकिस्तान चले गए। और वो जो बंदा इनका जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, हमदुल्ला मुहिब, वो किधर है अब? वो सारे के सारे लोग किधर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़? आज वो छुपने को जगह नहीं उनको मिल रही। और अगर उन्होंने इतनी सारी बातें ना की होती तो इन लोगों ने कल पाकिस्तान आ जाना था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ के लोग पाकिस्तान आए हैं कल। और ये जो मनाज़र हमने देखे काबुल से अमरीकी सफारत खाने से, कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है अमले को,
اور ان کی جو بہت ہی اہم معلومات تھی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو اس سب کو ساتھ لے جایا جائے، تو انہوں نے اس کو کیمیکل کے ذریعے سے جیسے بھی آگ لگا دی اور ان کو ختم کر دیا تاکہ یہ طالبان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ اور کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے کابل ایئرپورٹ سے ان کی ایمبیسی تک کا، اور وہاں سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے لوگوں کو لے جایا جا رہا تھا اور سینکڑوں لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے، جن کے بارے میں امریکہ کے صدر کچھ مہینے پہلے کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، جدید اسلحہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ آپ جتنا بھی جدید ہو جائیں آپ ہم سے نہیں جیت سکتے۔ 6 اگست کو یہ کام شروع ہوا تھا جب طالبان نے افغانستان کے ایک صوبے نمروز کے دارالحکومت زرنج پر قبضہ کیا تھا۔ تو اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا، اور ہم 10 دن کے بعد، صرف 9-10 دن کے بعد ہم بات کر رہے ہوں گے کہ افغانستان پورے کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اتنی جلدی طالبان نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے کہ شاید امریکہ نے بھی نہ سوچا ہوگا۔ اس ساری صورتحال کے حوالے سے کیونکہ پاکستان اس کے ساتھ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ہر طرح سے اس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا پاکستان کے ساتھ ضرور کانسیکوینسز ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے آج قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلایا ہے، جس میں ہمارے عسکری ادارے بھی شریک ہوں گے، سول ادارے بھی شریک ہوں گے، اور ساری حکمت عملی کے اوپر بات کی جائے گی کہ پاکستان نے اب کیا کرنا ہے، کیونکہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ وہاں کی عوام جو چاہیں گی وہ وہاں کا فیصلہ ہونا چاہیے، ان کے فیوچر کا، ان کے مستقبل کا فیصلہ ان کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ طالبان نے کابل میں صدارتی محل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور جتنے بھی سرکاری دفاتر یا صدارتی جو ہیڈ کوارٹرز تھے وہاں پر، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ طالبان نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ لیکن وہاں پر بڑی تعداد میں کابل میں غیر ملکی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں کے کچھ اپنے بھی لوگ جو کہ جن کو خطرہ ہے بہت زیادہ، کیونکہ طالبان کا جو پچھلا رجیم تھا جو کہ 2001 میں ختم ہوا، اس میں ان کی جو حکومت کا طریقہ کار تھا وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا اور وہ سخت تھا۔ یہ اسلامی شریعہ کو وہاں پر لازم کر رہے تھے، اور ایسی چیزیں جو کہ اسلامی شریعہ میں نہیں بھی ہیں یہ ان کو بھی لازم کر رہے تھے، جیسے کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے یہ ان کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے تھے۔ کابل ایئرپورٹ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے، اور وہاں پر ہم نے گن فائر بھی سنے، اور اتنی زیادہ وہاں پر صورتحال ایسی خراب تھی کہ لوگ مرے جا رہے ہیں افغانستان سے باہر نکلنے کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے کچھ پاکستانی بھی ہیں، اور پی آئی اے نے یہاں سے اسپیشل فلائٹس وغیرہ چلائی۔ کل 11 بجے ہمارا طیارہ گیا تھا وہاں پر، بوئنگ 777، اور وہاں سے پاکستانیوں کو ریسکیو کر کے آیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی کچھ ایسی قیادت ہے، ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان پہنچے ہیں، جن میں جو افغانستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں میر رحمان رحمانی، وہ پاکستان آئے ہیں۔ ان کے علاوہ سابق افغان صدر برہان الدین ربانی کے بیٹے صلاح الدین ربانی، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ تاجک رہنما یونس قانونی، سابق افغان کمانڈر احمد شاہ مسعود کے دونوں بھائی احمد ضیاء مسعود اور احمد ولی مسعود، وہ بھی اس وفد میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ہزارہ کمیونٹی کے 2 رہنما استاد محقق اور کلیم خلیلی، اور بلخ کے سابق گورنر سردار عطا نور کے بیٹے خالد نور، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس افغانستان کے سیاسی وفد کی آمد پر جو ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسد کیسر اور نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے اس افغان جو وفد ہے ان کا استقبال کیا۔ کابل میں صدارتی محل سے طالبان کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے الجزیرہ سے بات کی، جس کے بعد جو اس وقت طالبان کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں ملا عبد الغنی برادر، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے جیت کا اعلان کیا، عام معافی کا اعلان کیا، انہوں نے لوگوں کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد پوری دنیا کے بڑے بڑے جو چینلز ہیں، جو بڑے بڑے جریدے ہیں، وہ عبد الغنی برادر کو افغانستان کا نیا صدر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے نئے صدر ہوں گے۔ اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ طالبان کی قیادت کن رہنماؤں پر مشتمل ہے۔ بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، خفیہ رکھی گئی ہے معلومات، لیکن کچھ ایسے رہنما جو کہ لیڈ کرتے نظر آتے ہیں، چاہے ٹاکس ہو جو کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان چل رہی تھی، چاہے کوئی بھی معاملات ہو، یہ لوگ جو ہے وہ ان میں نظر آتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ حیبت اللہ اخون زادہ ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو طالبان کا سپریم لیڈر کہا جاتا ہے۔ 2016 میں جب ملا منصور اختر ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے تو اس کے بعد ان کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور ان سے پہلے جب ملا عمر جو ہے وہ وفات ان کی ہوئی تھی تو ملا منصور اختر کو طالبان کا سربراہ منتخب کیا گیا تھا۔
یہ جو ہیبت اللہ اخونزادہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ طالبان کے لیے یہ عسکری کمانڈر سے زیادہ ایک روحانی شخصیت ہیں۔ جب انہوں نے طالبان کی قیادت سنبھالی تھی تو کالعدم جو القاعدہ ہے ان کے سربراہ ایمن الزہری نے ہیبت اللہ اخونزادہ کی بیعت کی تھی اور ان کو وفاداروں کے امیر قرار دیا تھا۔ اس کے بعد جی ملا عبد الغنی برادر، وہ بھی طالبان کے ایک اہم لیڈر ہیں جو کہ ہمیں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ اور عبد الغنی برادر کی جو پرورش ہے وہ قندھار میں ہوئی، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے طالبان کی بھی پیدائش ہوئی۔ جو عبد الغنی برادر ہے یہ طالبان کے اس وقت سب سے بڑے لیڈر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ملا عمر کے ساتھ کئی محاذوں کے اوپر لڑائیاں کی، اور اس کے بعد 1990 میں انہوں نے طالبان کا قیام بھی ملا عمر کے ساتھ مل کر کیا، اور جب ملا عمر حیات تھے تو ان کو طالبان کا دوسری سب سے بڑی شخصیت ان کو کہا جاتا تھا۔ اور 2001 میں جب طالبان کی حکومت افغانستان سے ختم ہوئی، یعنی کہ جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، تو عبد الغنی برادر اس مزاحمتی گروپ کا حصہ تھے جنہوں نے حامد کرزئی کی حکومت کے ساتھ کچھ عرصہ مل کر کام کیا تھا۔ ملا عبد الغنی برادر کو 2010 میں پاکستان نے بھی گرفتار کیا تھا، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 26 ایسے طالبان رہنما تھے جن کو پاکستان نے گرفتار کیا تھا۔ اب یہ جو طالبان رہنما ہیں، ان کے متعلق پاکستان کی ایک سیکیورٹی آفیشل نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ یہ ہمارے پوچھے بغیر اور ہم سے بات کیے بغیر امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ جس کے بعد 2018 میں امریکی دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے ملا عبد الغنی برادر کو رہا کر دیا، اور اس کے بعد یہ قطر چلے گئے اور ان کو وہاں پر طالبان کا جو سیاسی دفتر ہے اس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ملا عبد الغنی برادر کے بعد ایک اور اہم شخصیت سراج الدین حقانی ہے۔ یہ نہ صرف طالبان کی اہم لیڈر ہے بلکہ ان کو حقانی نیٹ ورک کا سربراہ بھی کہا جاتا ہے۔ سراج الدین حقانی روس کے خلاف مزاحمت کرنے والے سابق کمانڈر جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں۔ حقانی نیٹ ورک کو امریکہ نے عالمی دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں ان میں شامل کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ پچھلے 10-15 سالوں میں امریکہ کے اوپر کافی زیادہ حملے کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت ملا یعقوب ہیں جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ ملا عمر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کو طالبان میں ایک خصوصی اہمیت ہے اور ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ ملا عمر جو ہے وہ طالبان کی اکثری جو شورا ہیں اس کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ وہ شورا ہے جو کہ میدان جنگ میں جو کمانڈرز ہوتے ہیں ان کو احکامات جاری کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اہم ان کے لیڈر ہیں۔ اب یہ یہاں کی ساری صورتحال ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، کہ طالبان یہاں پر حکومت بنائیں گے یا اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ شراکت داری کریں گے، جو کہ اشرف غنی کی حکومت نے ان کو کہا بھی تھا، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ طالبان یہاں پر اکیلے حکومت بنائیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے اس کو دنیا تسلیم بھی کرے گی، چاہے دنیا اس وقت تک نہیں مان رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تسلیم نہیں کریں گے، برطانیہ نے بھی ایسے اشارے دے دیے ہیں، اور بہت سارے ملکوں نے اپنے سفارت خانے افغانستان میں بند کر دیے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے یہ ایشورٹی دی گئی ہے کہ ہماری حکومت میں خواتین کے حوالے سے جو پہلے قوانین تھے وہ اب نہیں ہوں گے، خواتین کو کام کرنے کی بھی اجازت ہوگی، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ طالبان کیسے افغانستان میں حکومت کرتے ہیں اگر یہ وہاں پر صلح صفائی کے ساتھ سارا معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ ایک اہم بات اس میں یہ کہ ہمیں یہ خوشی نہیں ہے کہ طالبان یہاں پر جیت گئے ہیں، یہاں پر ہمیں اس لیے خوشی ہے کیونکہ اللہ رسول کا نام لینے والے یہاں پر جیتے ہیں، اور دنیا کی سپر پاور جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کو بلیم کرتی رہی کہ پاکستان کی وجہ سے ہم یہاں پر ہار رہے ہیں، اس کو یہاں پر شکست ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا۔ اس سے زیادہ بدترین شکست میرا نہیں خیال پچھلے 10-15 سالوں میں ہم نے کسی کی دیکھی ہوگی۔ اور 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر یہ جنگ شروع کر دی تھی تو اس وقت صدر بش نے کہا تھا کہ ہم آپ کو شکست دینے کا وعدہ کرتے ہیں، تو اس وقت جو ملا عمر تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی جو کہ آج جو ہے پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے، پوری دنیا اس کو تاریخی الفاظ کہہ رہی ہے کہ ملا عمر نے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ جیت کا وعدہ کر رکھا ہے اور بش نے ہمارے ساتھ شکست دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور آج اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ اور پاکستان میں اس وقت جو خونی لبرلز ہیں وہ بہت زیادہ آپے سے باہر ہوئے ہیں۔ پچھلے کئی روز سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میڈیا میں وہ اینکرز یا وہ لوگ جو کہ افغانستان میں بتا رہے ہیں کہ طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، طالبان کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، تو خونی لبرلز کو یہ اعتراض تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔
آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خونی لبرلز کہاں پر ہیں؟ ان کو اس وقت سخت تکلیف ہے کہ طالبان وہاں پر کیوں آگے ہیں، اور آج محسن داوڑ کہاں پر ہے، اور پی ٹی ایم کے وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ صبح سے لے کر شام تک پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ اس کے علاوہ 15 اگست کو پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے جرنیل اور ISI کے سابق چیف جنرل حمید گل، جن کو کون نہیں جانتا، بچہ بچہ ان سے پیار کرتا ہے، بچہ بچہ ان کو جانتا ہے پاکستان کا، ان کے تاریخی الفاظ بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ ISI نے افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کر USSR کو شکست دی، اور اس کے بعد آگے لکھا جائے گا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دی، اور آج یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ امریکہ چاہے اس کو کوئی بھی اپنی پالیسی قرار دے لے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ افغانستان میں ہار چکا ہے، اور اب امریکہ جو ہے اسی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے تاریخ کو پڑھنے کی، کیونکہ طالبان جو ہے یہ حقیقت میں کوئی دہشت گرد نہیں تھے، ان کو پاکستان نے فنڈنگ کی، پاکستان نے ان طالبان کو بنایا USSR کے خلاف لڑنے کے لیے، اور امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ نے پاکستان کو فنڈنگ دی اور پاکستان نے ان طالبان کو ٹریننگ دی، یعنی کہ امریکہ نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ان طالبان کو بنایا۔ اور یہ طالبان جو ہے یہ مجاہدین ہیں، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن ان میں سے کچھ گروپس جو ہے وہ باغی ہو گئے اور وہ لوگوں کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور انہوں نے دہشت گردی کرنا شروع کر دی، جبکہ حقیقت میں جو طالبان ہیں وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی طالبان کا ورڈ آتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، اور ہر طالبان کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ تو آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کا، کیونکہ افغانستان ہمسایہ ہے تو وہاں پر جو بھی حالات ہوں گے اس کے ڈائریکٹ جو اس کے اثرات ہیں وہ پاکستان میں بھی ہوں گے۔ تو پاکستان کو اس ساری صورتحال سے سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اتنے سال ضائع کر دیے کسی اور کی جنگ لڑتے لڑتے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دنیا اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ افغان طالبان جب یہاں پر حکومت بنا لیتے ہیں تو دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں، اور امریکہ خاص طور پر جس نے $2 کھرب لگا دیے افغانستان میں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کیا کرتا ہے، اور وہ اپنا جو $2 کھرب ان کے ضائع ہوئے ہیں اس کا الزام کس کے ساتھ کے اوپر دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔